बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक जनरल साहब और आ गए हैं और एक जनरल साहब के साथ इनकी टाई पड़ी थी। ये जनरल साहब कौन है और टाई किस जनरल साहब के साथ पड़ी थी और मामलात कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे, ये एक बड़ी अहम खबर है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत को धमकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन जो बाखबर और होशमंद लोग हैं वो पाकिस्तान को बार बार तंबीह कर रहे हैं कि इसके ऊपर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से लोग हैं और ये बात वो क्यों कर रहे हैं, ये हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा ऑपरेशन फ्री इमरान खान जो है वो सुबह से उसका आगाज़ हो रहा है और ये ऑपरेशन, बल्कि मैं मजाक से ऑपरेशन कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको ऑपरेशन ही समझ रही है। जो हम समझ रहे थे क्या मामला उसी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है, उसकी हिकमत अमली क्या है, वो भी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत का मामला क्या है, वो भी बातें आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में सबसे इस वक्त जो करंट इशू है वो यही है, इसी के ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोशिश कर रही है और तकरीबन 2 साल से कर रही है कि उनको रिहा करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का जो सफ़र शुरू हुआ ये एहतजाज वाला, वो बतौर वज़ीर आज़म ही शुरू हो गया था। 23 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए जलसा किया था परेड ग्राउंड में और उन्होंने साइफर लहराया था और उसके बाद फिर बूम आया था उनकी तहरीक में कि अमेरिका मुझको निकालना चाहता है। अब वो किस हाल तक बात पहुंची ये एक अलग कहानी है कि उनके बेटे अमेरिका में हैं और वो अमेरिका में थे और अमेरिका में इश्तिहार छपवा के वो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की हुई है और ट्रंप से जिस तरह की वो मदद चाह रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कल 2 साल हो जाएंगे और इमरान खान साहब चाहते थे कि 5 अगस्त को यौम अरूज हो उनकी तहरीक का, लेकिन उनको मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा था। मोमेंटम हमें भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत जो है उसने पेशबंदी ज़रूर करनी होती है। तो लिहाजा हुकूमत ने अपनी पेशबंदी पिछले कई दिनों से शुरू की हुई है और अब तक जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि 300 के करीब इनके अरकान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की F9 इस्लामाबाद में जलसे की जो इजाज़त उन्होंने मांगी थी वो इजाज़त नहीं दी गई, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। पिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। लाहौर में गिरफ्तारियों के लंबे चौड़े सीन चल रहे हैं और वो डोर नॉकिंग से लेके डोर टपिंग मैं ये शुगल में कह रहा हूँ, सीढ़ियाँ लगा के भी हमारी पुलिस जो है वो इस तरह की जब कार्रवाइयाँ करती है तो वो हमने मनाजर सारे के सारे देखे हुए हैं। तो वो काम शुरू है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम जो MPAs हैं उनको कह दिया है कि वो अपने अपने हलकों में गुरीला एक्शन करें और एहतजाज यूँ करें कि वो निकल के आएँ, इधर से निकले उधर से डूबे, उधर से डूबे इधर से निकले, वो वाला सीन करें और ट्रैफिक को रोकें, गाड़ियों के ऊपर जो भी इन्होंने संगबारी करनी है वो करें। ये नहीं कि माहौल एक तरह का पूरे मुल्क में एहतजाज वाला होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बेसिक जो इनका एक कह लें कि प्लान था, वो ऑपरेशन जो था इनका वो ये था कि हमने पूरे मुल्क को बैक वक्त पूरे मुल्क को मफलूज करके रखना है। अभी तक इनके इरादे यही हैं, क्या कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, बज़ाहिर लग रहा है कि ये मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बददिल है और 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर 2024 के बाद से बददिली अरूज के ऊपर है। और मेरे पास जो है आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ एक लेटर हेड है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रुकन है उनका है और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ये मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब। इनका एक लेटर हेड है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मलिक इशफाक वहाँ और मलिक मुश्ताक वहाँ, ये पता नहीं रा नाम है इनका, साजिद वल्द गुलाम हुसैन, शौकत वल्द मोहम्मद नवाज साहब का वाइस चेयरमैन नून लीग, बिलाल अकरम वल्द मोहम्मद अकरम, शमसुल हक वल्द मोहम्मद बख्श। मैं तस्दीक करता हूँ
کہ حاملے حاضہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ یار کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو مسلم لیگ نون میں آئے گا اس کو معافی مل جائے گی، جو پریس کانفرنس کر دے گا اس کو معافی مل جائے گی۔ مطلب یہ تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کوئی کسی جرم کا شریک رہا ہے، یا پھر اگر کوئی ان کے پاس پولیس کے پاس منصوبے ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ ان کا پلان گوریلا ایکشن انہوں نے کرنا ہے، توڑ پھوڑ سے لے کے ٹریفک کو روکنا، راستوں کو بند کرنا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، یا تو ویسے کہیں نا کہ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ ہمارا دوست ہے علی چٹھا، احمدہ نگر کا ہے میرا خیال ہے، ہاں احمدہ نگر کا، ہم ناصر چٹھا صاحب کا رشتہ دار ہے، تو اس کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے بھی اس کو گرفتار کیا گیا تھا 26 نومبر والے دنوں میں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا میں بھی، یا اس کا کلیم نہیں ہے کہ میں ہم ناصر چٹھا صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو، ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ ایکٹیو کارکن ہے نہیں، اس کو جو پکڑا جاتا ہے وہ احمد چٹھا صاحب کا کزن ہونے کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، فیملی کا ہونے کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ تو لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور کون کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے اسسٹنٹ یہ لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کے جاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، تو لہٰذا ان کو شیلٹر دے دیا جائے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ ویسے کہہ دیتے یار ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ یہ کسی نقص امن کا حصہ بننے جا رہے ہیں، نہ یہ کسی جلسے جلوس میں اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہوں گے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہو۔ احتجاج کرنا تو حق ہے سب کا، اور یہ حق سب کو مطلب ملنا چاہیے۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ماضی کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کے ووٹروں، کارکنوں، سپورٹروں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سڑکوں کو بلاک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس لیے وہ ان کو یہ پکڑ دکڑ شروع ہے۔ تو اگر یہ طریقے کے ساتھ چلتے، 9 مئی جیسے واقعات نہ کرتے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اتنی افتاد نہ ان کے اوپر پڑتی۔ جلسے تو کر سکتے تھے، ابھی بھی کسی پرامن جگہ کے اوپر اگر جلسہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا، یہ والا معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ زیادتی ہے کہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیا، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو باقی جو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی کال پہ کال، اور پھر ان کے جو بڑے لوگ ہیں نا، ایم این اے، ایم پی ایز، وہ ساتھ نہیں دے رہے اس طرح سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو وہ وجہ ہے کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، آپ خود حساب لگا کے بتائیں کہ انہوں نے کتنے جلسے کیے ہیں، اور پھر ہر جلسہ احتجاجی جلسہ، ہر جلسہ جو ہے وہ جیل توڑ جلسہ، اور پھر اس کے لیے ایک ایم پی اے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ جی وہ 2 بسیں، 1 بس، واٹس ایور جو بھی ہے۔ تو مجھے ایک ایم پی اے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ بتاتے ہیں کہ سر کہ کچھ بھی نہ ہو تو 20 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، بسوں کے کرائے، کھانے پینے، ان کا خیال کرنا، ان کو ٹھہرانا، یہ ہم پھاوے ہو چکے ہیں، دیوالیہ نکل چکا ہوا ہے، کب تک پیسے لگاتے رہیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے 2 کام کیے کہ ایک مسلسل تحریک کی کال دیتے گئے، اور اپنے کارکنوں کو انہوں نے ذہنی طور کے اوپر، جسمانی طور کے اوپر تھکا بھی دیا، مایوس اس طرح کر دیا کہ یہ 26 نومبر کو چھوڑ کے بھاگی تھی ان کی لیڈرشپ۔ تو کارکن جو ہیں وہ بد دل ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے ٹکٹ ہولڈر سے لے کے ان کے اراکین اسمبلی ہیں، وہ ان کی بس ہو چکی ہے کہ یار ہم کتنے کے پیسے لگائیں اور کتنی دفعہ لوگوں کو لے کے جائیں۔ کوئی 1 آدھ دفعہ ہو گیا 3 دفعہ ہو گیا، لیکن انہوں نے تو جناب تیرا ہی پھاڑ لیا۔ ایک تو یہ والی بات ہو گئی، تو یعنی کہ ان کو کارکن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ حوالہ دیا۔ دوسرا کہ ان کی لیڈرشپ، ان کے ٹکٹ ہولڈر، ان کے اراکین اسمبلی پیسے لگا کے تھک چکے ہیں۔ اور ایک اور ہے کہ گورنر صاحب سے کوئی لوگ ملے ہیں، ان کے ساجد قریشی صاحب، یہ راولپنڈی کے وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن۔ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کر کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو لوگ جو ہیں ان کی بس ہو چکی ہے، خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ خان صاحب کی اپنی بس ہو چکی ہوئی ہے۔
تو باقی جو ہے وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتا دی. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے ارکان ہیں اور جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کو انہوں نے اسلام آباد پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر بلا لیا کہ جی کہ وہاں پہ دھوم دھڑکا ہوگا، اور وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے. اور جو اس پوری لیڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو اس پوری لیڈ کو کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کا نام ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. وہ اسلام آباد میں درخواست دی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہائے ہائے میں نے کوئی پھاڑ ڈالے. تو جو میرا مطلب ہے کہ کشتیاں جلا کے ہی اس طرح کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، سیکرٹری جنرل کوئی چھوٹی بلاد تو نہیں ہوتی کسی پارٹی کی. اگر اس کو گرفتاری کا ڈر ہے اور وہ ضمانتیں کرواتا پھر رہا ہے کہ پیشگی ضمانت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اے کام نہیں یہ چلنا. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے. اور دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ پائیں گے. کل عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کا بھی دن ہے، اور اس حوالے سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی صاحب، چودھری ظہیر عباس ایڈوکیٹ، اویس یونس چودھری صاحب اور شمس کیانی صاحب کے نام بھجوا دیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو. میرا خیال ہے کہ ملاقات اگر ہوئی تو بیرسٹر سلمان صفدر اور چودھری ظہیر عباس صاحب کی ہو سکتا کہ ہو جائے، باقی کی شاید وہ ملاقات بھی نہ ہو پائے. تو کل کا جو سین ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہ ہے کہ مجھے تو سر کچھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ گل بنتی نظر نہیں آ رہی. یہ مجھے ہی نہیں، عمران خان صاحب کو بھی بنتی ہوئی بات نظر نہیں آ رہی. پوائنٹ یہ ہے، اس پر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ان کی نیت آپ کہہ لیں یا ان کی اپنی کاز کے ساتھ سنجیدگی کا اگر آپ کوئی لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی تحریک کا حصہ نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی جو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاسی نظام میں جو ہے وہ دل نہیں ہے. تو یہ بڑا کرول سسٹم ہے، یہ کھیل بہت خطرناک ہے. تو لہٰذا میرے بچے اس ساری گیم سے باہر ہیں. بچے تو ان کے آ نہیں رہے، اور باقیوں کے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایندھن بنے، ان کا خون جو ہے وہ جلے، یہاں پہ خون بہے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، اور اس درجے کے خراب ہوں کہ خون خرابہ اتنا بڑا ہو کہ حکومت کے بس کی بات نہ رہ جائے، حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے. پھر جا کے جو پاکستان کی ریاست ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، بالترتیب ان کا آرڈر اور حکومت کی جو ریٹ ہے وہ ٹوٹے گی. تو عمران خان صاحب کی بچت کا کوئی راستہ نکلے گا کہ یعنی کہ بے حساب خون خرابہ، سڑکوں کے اوپر مار دھاڑ. اب وہ تو ہو نہیں پا رہا. تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ پہلا پتھر جو ہے وہ پیٹ پہ وہ لیڈر کو خود باندھنا پڑتا ہے. تو لیڈر تو اپنے بچوں کو مروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے سیانے ہیں، وہ بھی کسی کی خاطر اپنے بچے نہیں مرواتے. یہ جنگ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، جو عمران خان صاحب کی رہائی کی جنگ ہے، عمران خان صاحب کے اقتدار کی جنگ ہے. یہ مکان کی، یا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک بڑا ہے جی، وہ کیا اس کو ورچوئل، یہ ایک ورچوئل جنگ ہے جو ایک ویڈیو گیم ٹائپ نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی جنگ ہے جس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جائیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ گراؤنڈ کے اوپر بہت کام کیا ہے. حالانکہ پارٹی کے اندر سے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، سیاست کا سامنا ہے، ان کا راستہ روکا جاتا ہے، ان کو دور رکھا جاتا ہے. تو لیکن وہ ہمیں لاہور کی مارکیٹوں میں پمفلٹ بانٹتی نظر آتی ہیں، اکیلے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ سمینہ پاشا صاحبہ ہماری کولیگ ہیں، ان سے انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی سبق آموز، تو خیر کیا عبرت آموز کہنا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ اب ان کو جو ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ خوف بہت ہے ادھر، یہ وہ ہے. تو آپ جو ہے اپنے وہ عمران خان صاحب کے ووٹروں سپورٹروں، اور چونکہ ان کے نزدیک پاکستان کی 98% آبادی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو لوگ ہیں
خواتین خصوصاً وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی، نہ نکلے. وہ 5 اگست کو شام 5 بجے 5 منٹ عمران خان کے نام وقف کریں اور صرف 5 منٹ کے لیے گھر کی چھتوں کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں. سر جس طرح عمران خان صاحب نے، چونکہ کل 5 اگست ہے اور کشمیر ہڑپ کیا گیا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کے ساتھ بھارت نے ہڑپ کیا تھا، اور جو اشارہ کس کا تھا یا حکم کس کا تھا؟ ٹرمپ سرکار کا حکم تھا. تو عمران خان صاحب نے اس قوم کو جو لالی پاپ یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ ہم ہر جمعے کے جمعے آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو کے احتجاج کیا کریں گے کشمیر کے لیے، تو وہ 1-2 ہفتے تو احتجاج انہوں نے جو ڈرامے بازی کرنی تھی وہ کی، لیکن اس کے بعد نہیں کیا. اس کے بعد کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوا. تو اب حالات یہ ہیں کہ اسی 5 اگست کو عمران خان صاحب کے چاہنے والے بھیک مانگ رہے ہیں. سوری ٹو سے، میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، کہ عمران خان صاحب کے لیے 5 منٹ کے لیے چھت کے اوپر کھڑے ہو جائیں. تو کیا جس طرح آدھا گھنٹہ کشمیر کے لیے کھڑے ہو کے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا تھا؟ سوال ہے، نہیں کروایا جا سکتا تھا. تو چھت کے اوپر 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے کیا عمران خان صاحب کو رہا کروایا جا سکتا ہے؟ سر 2 ٹوک جواب ہے، نہیں کروایا جا سکتا. ٹرمپ صاحب، اگلی جو خبر ہے، ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر انڈیا کا جناب رگڑا نکالا ہے، اور انڈیا کا رگڑا انہوں نے نکالا ہے کہ جی کہ وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور یہ باز نہیں آ رہا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو اب جو ہے یہ مرضی کرے، میں نے اس کے اوپر جو ٹیرف لگایا ہے وہ اسی وجہ سے لگایا. اب ٹرمپ مسلسل پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ یہ کیا نام ہے، مودی سرکار کی بیشنگ کر رہے ہیں. سر جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، جس طرح کے حسین حقانی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے انڈیا پاکستان میں چورن بیچنا بہت آسان ہے. ہاں ہاں ہاں، واہ جی واہ، وہ فلاں ہمارے ساتھ ہے، ہاں جی بیڑا آ رہا ہے، ہاں جی بیڑا نہیں آ رہا، ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سارے کام اپنے دم خم کے اوپر کرنے پڑتے ہیں، اپنے بلبوتے کے اوپر کرنے پڑتے ہیں، جس طرح کہ 10 مئی کو پاکستان نے کیا الحمدللہ. تو یہ جو ہم خوش ہوتے پھر رہے ہیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک، لیکن کچھ لوگ پریشان بھی ہیں، یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک جو لوگ خوش ہوتے پھر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک شادمانی اور جشن کا سما ہے، یہ سنجیدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا نہ تقیہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. یہ سفارتکاری ہے، اور کسی بھی وقت ٹرمپ جو ہے وہ پاسا مار گیا تو ہم پھر دیکھتے رہیں گے رابطے کا معامل. تو ایک تو یہ والی خبر تھی جو میں نے کہا تھا بڑی مختصراً وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک خبر ہے جنرل صاحب کی. جنرل سعید صاحب جو ہیں، جنرل محمد سعید نام ہے ان کا، یہی نام ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، یہ سی جی ایس ہوا کرتے تھے، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے. یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان کے تجزیے بڑے شاندار تھے 10 مئی والے نا، کہ جی یہ انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھی کہ جنگ کرتی کیا ہے، تو جنگ میں کیا ہوتا ہے، ڈیوریشن معنی نہیں رکھتی، امپیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ بڑی زبردست قسم کی ان کے تجزیے تھے. اور ایک ہے این ڈی ایم اے کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب. یہ دونوں کا نام جو ہے وہ 12 لوگوں میں شارٹ لسٹ ہوا تھا چیئرمین واپڈا کے لیے. تو جو کہہ لیں کہ شارٹ لسٹ ہوا 2 نام، یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا. اب بڑی تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق، وہ آپ کے ساتھ شیئر میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا بامر مجبوری. تو جب انٹرویو ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بڑی بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، تو بڑی بھاگ دوڑ جاری تھی گزشتہ 2-4 دنوں سے. تو جو آج کابینہ نے جنرل سعید صاحب کا نام جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جنرل صاحب تھے ایک جنہوں نے ریزائن کیا تھا، ان کے ریزائن کرنے کی داستاں ایک الگ داستاں ہے. میری اطلاع کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال تھا، کیونکہ میں نے ان کے کرپشن کے کئی ذکر چھیڑے تھے اپنے ولاگ میں، تو مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور میں نے ایک جگہ کے اوپر ایک پاکستان کی ریاست کے ایک اہم عہدیدار کے ساتھ ایک ملاقات تھی، جو کہ غیر یا یوں کہیں کہ وہ پولیٹیکل فگر، ایک اہم عہدیدار لیکن پولیٹیکل فگر، یعنی کہ وہ پاکستان کے ریاستی منصب دار نہیں تھے، وہ ایک پولیٹیکل فگر تھے.
ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ یار کہ یہ جنرل صاحب تھے، یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معاملات اور طرح سے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب تو کرپٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو میں نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو جنرل سجاد غنی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ جن کے بیٹے ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے جناب کہا کہ میں نے کہا کہ جی میں نے ان کے بارے میں کیا ولاگ، تو مجھے بہت پریشر کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فیلڈ مارشل صاحب تو اس وقت وہ جنرل ہوتے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تو ان کی گڈ بکس میں بندہ نہیں ہے وہ. تو بہرحال وہ خیر تبدیل ہو گئے، انہوں نے ریزائن کیا. ریزائن کرنے کی وجہ وہی بتائی جاتی ہے جو ہم نے ان کے قصے بیان کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ قصے ہم نے آپس میں شیئر کیے تھے. تو بہرحال جو ہے وہ سعید صاحب آ گئے ہیں، اور میرٹ پتہ نہیں کیا میرٹ تھا کیا میرٹ نہیں تھا، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو بہت سی خبریں ہیں جو ہم وقت کے اوپر نہیں دے پاتے ہوتے، تو یہ واقعہ یاد رکھیے گا. اور کیا کیا ہوا یہ آنے والے کسی وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو دوڑ میں 10-12 لوگ شامل تھے وہ کن کن کی سفارشیں ڈلوا رہے تھے اور کیسے کیسے وہ اس عہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. مزے کی سٹوری ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے. مناسب وقت کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.